बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज नौजवानों और पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी मुहतरम दीनी माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बैठने और जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ को पढ़ने की, पढ़ते रहने की और इसको अपना वजीफ़ा बना लेने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। यूं फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ा करो, दुरूद पाक पढ़ा करो, जिंदगी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से नजात पा जाएगी। आज जिसको भी देखो परेशान, बेचैन हालात में, तकलीफ में, यूं फरमाया कि दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बना ले। क्या होगा? फरमाया दिल में रोशनी पैदा होगी, दीन पर चलने का शौक पैदा होगा। जो शख्स एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, एक मर्तबा, अल्लाह तबारक व ताला उसे 10 रहमतें अता करते हैं। अल्लाह की एक रहमत पूरी दुनिया वालों के लिए काफी है और अल्लाह ताला उसके 10 दर्जे बुलंद करते हैं और अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं और अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। दुरूद शरीफ बड़ा जामे, बड़ा कीमती और बड़ा जबरदस्त अमल है। एक कायदा है, जब कोई बंदा नेकी का काम करता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है और जब कोई बंदा गुनाह का काम करता है तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता गुनाह लिखता है। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसा कीमती, ऐसा जामे और ऐसा जबरदस्त अमल है कि बंदा जब दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते मशगूल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बंदे ने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता जो है वो 10 नेकियां लिख देता है और गुनाह लिखने वाला फरिश्ता जो है वो 10 गुनाहों को मिटा देता है। एक ही वक्त में दोनों फरिश्ते मशगूल हो जाते हैं। यूं फरमाया कि दुनिया की आला तरीन मसरूफियत प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बनाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, क्वालिटी वाला पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ के पढ़ने से चेहरे पर नूरानियत भी आती है, दिल भी नूरानी हो जाता है। दुरूद शरीफ का पढ़ना ये अल्लाह का हुक्म है। बंदा जब तक दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, गुनाहों से बचा रहता है, झूठ से, गीबत से, धोखे से, बुरी बात से बचा रहता है, उसका वक्त अच्छी जगह लगता है, उसका वक्त वसूल होता है। सारे अल्लाह वालों का मुत्तफका वजीफा दुरूद शरीफ है। सहाबा हो, ताबिईन हो, तबे ताबिईन हो, औलिया इज़ाम हो, मुहद्दिसीन हो, मशाइखीन हो, फुक़हा हो, मुसन्निफीन हो, मुक़र्रिरीन हो, वाइज़ीन हो, जितने अल्लाह वाले चले गए, जितने अल्लाह वाले मौजूद है, सब का मुत्तफ़क़ा वजीफ़ा दुरूद शरीफ। सब दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ने वाले थे और यूं फरमाया कि क़यामत तक जितने अल्लाह वाले आएंगे ये सब दुरूद शरीफ का एहतमाम करने वाले होंगे। मेरे भी एक दोस्त थे, जवानी में इंतकाल हो गया। हम लोग साथ रहते, बैठते, उठते, बातचीत करते। न उन्होंने कभी सोचा था
کہ جوانی میں انتقال ہو جائے گا، نہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ وہ جوانی میں چلے جائیں گے۔ بہت سے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ میں فجر کی نماز اب کچھ دنوں کے بعد شروع کر دوں گا، اور موقع آتا نہیں، اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ ہم آئندہ سال سے رمضان کا روزہ رکھیں گے، اور ان کو آئندہ سال ملا ہی نہیں، جوانی میں موت آئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ جب جنید جمشید رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں، اتنے بڑے اسٹار ہونے کے باوجود، جب سعید انور اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، جب ہاشی معاملہ پوری انٹرنیشنل دنیا کے سامنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے دین کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ اب ان قریب میں بھی اللہ کا ہو جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں ہوں گا، بعد میں ہوں گا۔ یہ بات کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اڑ گئے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ ایسے نوجوانوں سے قبرستان بھرے پڑے۔ انسان زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے مرنا ہی نہ ہو، مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہ ہو، نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس کو کرنے والا کوئی نہیں، اس کے لیے رونے والا کوئی نہیں، اس کے لیے تڑپنے والا کوئی نہیں۔ سارے مغل کے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، خالی ہاتھ گئے، تھا بہت کچھ، گئے خالی ہاتھ۔ بڑی بڑی ان کی بنائی ہوئی عمارتیں موجود ہیں، لیکن وہ نہ رہیں، عمارتوں کو بنانے والے نہ رہیں۔ یہ چاشا گاؤں جنہوں نے بسایا وہ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ جنہوں نے یہ مسجد شروع میں بنائی تھی، اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چاشا گاؤں کا اکثر مکان بتا رہا ہے کہ اس کے شروع کے بنانے والے نہ رہے۔ اکثر کھیت بتا رہے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا کھیت ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ پھر ان کو قبر میں جا کے احساس ہوا جب ان کے بچے مرن داخلے بنانے گئے، کیا آپ کا ہے؟ آپ تو چوکیدار تھے، ہمارے دادا نے چوکیداری کی، پھر آپ نے چوکیداری کی، اب کون چوکیداری کرے گا؟ تو کہا بچے چوکیداری کریں گے۔ اس کو مالدار نہیں کہتے، اس کو چوکیدار کہتے ہیں۔ مالدار تو وہ ہے جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے۔ سورت میں ایک جگہ میرا جانا ہوا، ایک شخص آئے ملاقات کے لیے۔ میں نے کہا کہ آپ نکاح میں آئے؟ بولے نا، ایک مسجد کا کام چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں مسجد بنا رہا ہوں، تو میں اس کی نگرانی کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس وقت ہو تو چل کے 2-4 منٹ کی دعا کرا دیں، آپ آئیں گے؟ میں نے کہا بالکل، آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں آئیں گے؟ ہم ضرور آئیں گے۔ جوان آدمی، سورت کے ٹاپ لیول کے مالداروں میں سے، کوئی گھر بنانے میں کھڑا رہتا ہے، کوئی دکان بنانے میں کھڑا رہتا ہے، کوئی کھیت پہ کھڑا رہتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس پر کھڑا ہے۔ دل تو بڑا ہوگا، دل تو خوش ہوگا۔ میں نے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب مسجد بنانے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کہنے لگے مولانا بہت اہم سوال آپ نے پوچھا، میرے والد صاحب کی وجہ سے۔ اچھا کیوں؟ بولے ایک وقت تھا ہمارے پاس اتنا پیسہ تھا نہیں، لیکن میرے والد صاحب کا ایک شوق، ایک جذبہ، اللہ کے دین کی محنت کی فکر، میرے والد صاحب نے ایک مسجد بنائی، اس کے بعد دوسری مسجد بنائی، اس کے بعد تیسری مسجد بنائی، پھر 5 مسجدیں ہو گئی، پھر 7 مسجدیں ہو گئی، پھر 10 مسجدیں ہو گئی، پھر 12 مسجدیں ہو گئی،
پھر 15 مسجدیں ہو گئی، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد دوسری، جہاں ضرورت پڑی میرا ابا بناتے ہی چلے گئے۔ وہ دنیا والے سمجھتے تھے کہ جتنا ہے نا سب ختم ہو جائے گا۔ وہ 15-16 مسجدیں ہوئی تو سورت کے ٹاپ لیول کے مالدار ہو گئے۔ وہ اللہ دیتا ہی چلا گیا، اللہ نوازتا ہی چلا گیا کہ تو میرا گھر بنا رہا ہے، مجھے راضی کر رہا ہے، لوگ نماز پڑھے اس کی فکر کر رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ اللہ کے نام پہ دل کھول کے دینا چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں بہت سی بیوائیں ہوتی ہیں، یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، پریشان حال لوگ ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ مجھے بہت اچھی طریقے پر یاد ہے، نوساری میں ایک جگہ کھانا یا کیٹ تقسیم کرنی تھی، تو میں ان کی تحقیق کے لیے میں خود گیا۔ میں نے کہا چچا آپ کا مکان کہاں ہے، کہاں رہتے ہو؟ میرا یہ کہنا اور ان کی آنکھ کے آنسو، اللہ اکبر، بستی والے جمع ہو گئے۔ مولانا آپ نے ایسا کیا بول دیا؟ یہ چچا کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو پھر چچا نے کہا کہ مولانا پچھلے 30 سال سے اس رکشہ میں سوتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 30 سال سے۔ اور کبھی پیسہ ہاتھ میں ہوتا ہے وڑا پاؤں کھا لیتا ہوں، ورنہ اللہ کی مرضی جیسے ویسے ہمارا گزران چل جاتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے جو حالات میں، تکلیف میں، اگر ان کی کوئی مدد کریں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا کریم پائے گا۔ اسی لیے پورا مجمع طے کریں کہ ہم دل کھول کے اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک غریب آدمی نوساری کا، انتہائی درجے کا غریب، جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ میرے پاس آیا، مجھے آ کر کہتا ہے مولانا صاحب میں بھی غریبوں کے جو کھانا کھلاتے ہیں اس میں کچھ ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ کے یہاں بھی تو کھانا آ رہا ہے، کھانا تو آ رہا ہے، وہ تو میری پیٹ کے لیے آ رہا ہے، لیکن مجھے بھی تو مرنا ہے، مجھے بھی تو اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، میں اس کے لیے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تعجب کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کوس رہا ہوں، ثاقب دیکھ ایک غریب آدمی ہے، مشکل سے اس کے گھر کا گزران چلتا ہے، لیکن اس کا جذبہ دیکھ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا شوق دیکھ۔ میں نے پوچھا آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا مولانا صاحب میں روزانہ 10 روپے دینا چاہتا ہوں، روزانہ۔ کس نیت سے؟ اللہ اکبر۔ ایک شیخ الحدیث صاحب نے سنا تو کہنے لگے کہ یہ 10 روپے میں سب کو سمیٹ لے گا۔ کہا 5 روپے میری فیملی کی طرف سے اور 5 روپے پیارے نبی کی امت کی طرف سے صدقہ۔ اللہ اکبر کرے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے۔ نوساری کے ایک مالدار شخص نے ابھی مہاراشٹر میں ایک مسجد بنائی اور مجھے کہا جس کا خلاصہ، مولانا مسجد بنا دی ہے اللہ کے کرم سے، اب اگر میری اولاد مجھے پڑھ کر نہ بخشے تو بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہر نماز ختم ہوگی مجھے ثواب آ جایا کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں عقل مند، اس کو کہتے ہیں ہوشیار، اس کو کہتے ہیں سمجھدار، کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لی، اپنے اللہ کو راضی کیا۔ اس لیے میرے عزیزو اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائیں گے، ورنہ ایک بات یاد رکھنا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے نا، کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا یہ بھی نہیں پتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ جب دنیا میں آئے تھے
किसने दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही थी? नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा? ये भी नहीं पता। जब दुनिया में आए थे, हमारी पैदाइश के बाद कितने लोग हमें देखने के लिए आए थे? नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप कफन में लिपटे हुए होंगे, कुछ घड़ियां बाकी होगी कब्र में जाने के लिए, उस वक्त हमें कौन देखने के लिए आएगा? ये भी हमें नहीं। जब हम दुनिया में आए थे, किसने गोद में उठाकर जोली में रखा था? नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन गोद में उठाकर कब्र में रखेगा? वो भी नहीं पता। इतनी बात जरूर है कि मैं और आप मर जरूर जाएंगे, इंतकाल जरूर होगा। मेरा, मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का और उनकी फैमिली का, सबको जाना है अल्लाह के पास। आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सबको जाना है। अच्छा, शैतान एक धोखा देता है, अभी तेरे पास बहुत वक्त है, अभी ऐन जवानी है, अभी अय्याशी के दिन है, अभी मस्ती के दिन है, अभी गैरों की नकल उतारने के दिन है, अभी हीरो को और क्रिकेटरों को सपोर्ट करने का वक्त है। शैतान एक उसको ख्याल डालता है। अल्लाह कह रहे हैं शैतान को ये कहे कि मेरे पास एक ही जवानी है, करोड़ों जवान अपनी जवानी को जाये कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, अंदर से हालात में हैं। और कुछ जवान मैंने ऐसे देखे जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह पर फिदा की, खुदा ने दुनिया उनके कदमों में डाली, इज्जतों ने उनके आसपास पहरा दिया और अल्लाह ताला ने उनकी दुनिया भी संवारी, उनकी आखिरत भी संवारी। हजरत जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमारे और आपके सामने कि एक वक्त था वो गाना गाते थे, सुपर स्टार थे, सेलिब्रिटी थे, पूरा मुल्क इनके पीछे आगे पीछे होता था। उनके मुल्क का सबसे बेहतरीन तराना इन्होंने पढ़ा था। फिर क्या हुआ? एकदम से जिंदगी का रुख बदला। जब अपनी शोहरत के उरूज पर थे और हीरो में फर्स्ट नंबर इनका आया था, एकदम रुख बदला। इस्लामी लिबास, चेहरे पे दाढ़ी, इजार टखनों से ऊपर, मौलाना जैसे लगने लगे। तौबा का ऐलान किया फिल्म इंडस्ट्री से कि आइंदा मैं कोई फिल्म में हिस्सा नहीं लूंगा, न कोई गाना गाऊंगा, न कोई एड में शामिल हूंगा। ऐलान क्या करते मीडिया वाले जुनैद जमशेद के पास, जुनैद भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, क्या फैसला कर रहे हैं? इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, एक एक एड के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तुम कहीं के नहीं रहेंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, क्या सौदा कर रहे हैं? जुनैद भाई ने कहा मुझे इतना मालूम है कि ये सौदा मैं अपने अल्लाह से कर रहा हूं, किसी और से नहीं कर रहा हूं, किसी कमजोर से नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लाह की तरफ आया हूं जो सबसे बड़े ताकतवर है, जो सारे खजानों के मालिक है, सारी इज्जत जिनके पास है, मैं उससे अपनी सुलह कर रहा हूं और अपने दिल की जमीन उसको बेच रहा हूं। मुझे उम्मीद है मेरा खुदा इसकी बहुत बड़ी कीमत लगाएगा। खुलासा का जुनैद भाई ये तो बताओ अभी क्या मिल रहा है? का पहले जुनैद के पास इज्जत भी थी, शोहरत भी थी, दौलत भी थी, जुनैद के पास सुकून नहीं था। मैं सुकून के लिए परेशान था, मैं किसी से मिलता नहीं था और सारी मेहनत सुकून के लिए करता था, मुझे सुकून नहीं मिलता था। मेरी एक सोच थी, एक वक्त आए
کہ میں ہیرو میں فرسٹ لے آؤں، فرسٹ کلاس، فرسٹ نمبر پر میرا بھی نام آئے. پھر جب میرا نام آیا پھر بھی مجھے سکون نہ ملا تو میرے دل نے اندر سے گواہی دی، جنید سکون اس میں نہیں، سکون عزت میں نہیں، سکون شہرت میں نہیں، سکون دولت میں نہیں، سکون غیروں کی نقل اتارنے میں نہیں، سکون اپنے جسموں سے اللہ کے نبی کا جنازہ نکالنے میں نہیں. اس میں بربادی ہے، اس میں پریشانی ہے، اس میں بے چینی ہے، اس میں حالات ہے، اس میں دل کی گھبراہٹ ہے، قبر کا عذاب ہے اور آخرت کی بربادی ہے. اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو راضی کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے چاہے بادشاہ ہو جائے یا فقیر ہو جائے. بس بولے مجھے سکون مل رہا ہے، چاہے میری دنیا کا جتنا نقصان ہو جائے، میری آخرت بن جائے، یہ میرے لیے سستا سودا ہے. ہاں توبہ کر لی، اللہ کی طرف آ گئے. اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بھی چیک کرنا شروع کیا. ہم لوگ تربوز لیتے ہیں نا تو کٹوا کر کے دیکھتے ہیں پکا ہے یا نہیں، لال ہے یا نہیں، روے والا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ بھی چیک کرتے ہیں کہ توبہ کی تھی تو سچا ہے یا کچا ہے. تھوڑا سا ہلاتے ہیں اس کو، چیک کرتے ہیں. اچھا گرنے نہیں دیتے، ایک بات یاد رکھنا ہماری، تھام لیتے ہیں، وقتی امتحان ضرور لیتے ہیں کہ اس نے معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے مانتا ہے. جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امتحان آنے لگا، تھوڑا سا سخت امتحان آیا. MBBS کا ایگزام سخت ہوتی ہے، 10 کلاس کی ایگزام ویسی ہوتی ہے، 12 کی ایگزام ویسی ہوتی ہے، اور MBBS کی ایگزام ویسی ہوتی ہے. تم کو اللہ کی محبت میں کس مقام پر جانا ہے ویسا ہلکا سا اللہ آپ کو چیک کریں گے، پھر بہت زبردست آپ کو ترقی دیں گے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک ایک اللہ ہے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دن تو ایسے آئے کہ بچے کو پرائیویٹ اسکول میں سے اٹھا کر سرکاری اسکول میں ڈالنے کا پلان شروع کیا. فیس بھرنے کے پیسے نہیں تھے. آزمائش تو ایسی ہوئی کہ 100 روپے نہیں تھے جس سے میں میری ماں کی دوائی لا سکتا، لیکن میں خوش تھا کہ جنید تو نے اچھا سودا کیا ہے، تیری دنیا آخرت سورے گی. دل میرا مطمئن تھا، میرے دل میں چین سکون تھا. مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ اللہ میں اس حال میں آپ سے خوش ہوں، میں چٹنی روٹی کھا کر آپ سے خوش ہوں. اتنے میں ایک آدمی آئے، کچھ بزنس کی بات ہوئی، وہاں سے ہمارا بزنس شروع ہوا. ہم نے تیسرا پارٹنر اللہ کو بنایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں میری موجودگی میں کچھ ہی دن میں اللہ نے میری 100 برانچیں قائم کر دی. اتنا پیسہ دیا جس کو میں سوچ نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میرا بورڈ لگا تھا جے جنید جمشید، جسے دیکھ کے فرماتے میری آنکھ میں آنسو آ گئے کہ جنید ایک وقت تھا اپنے ملک میں تیرے گانے کے ڈانس کے بورڈ لگا کرتے تھے، آج تیری قسمت دیکھ تو نے توبہ کی، نبی کی شہروں میں اور ان کی گلیوں میں آج تیرے بورڈ لگ رہے ہیں. جہاں پیارے نبی کا بچپنا گزرا، جہاں جوانی گزری. ہاں امتحان تو تھوڑا سا تھا، اب کیا ہوگا وہ دیکھو، کیسی ترقی دے گا وہ دیکھو، فرش سے اٹھا کر کیسا عرش تک پہنچائے گا وہ دیکھو. کچھ ہی دنوں میں 100 برانچ، ایسے نہیں ہوتی 100 برانچ، وہ تو امتحان تھا، اب آگے نوازنے والے تھے. پھر اللہ کے راستے میں وقت لگنا شروع ہوا، قربانی دینا شروع کر دی، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. پھر تبلیغ کا کام شروع کیا، ایک ایک پورے ملکوں میں جاتے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے. ارے جب تک گانا گاتے تھے ایک ملک میں مشہور تھے، جب توبہ کی خدا نے ان کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا کہ پہلے تیری اپنی محنت تھی، اب تیرے ساتھ خدا کا کرم ہے، دیکھ کیا میرا نظام چلتا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. پہلے گانا گاتے تھے ایک ملک میں، پھر اللہ نے پوری دنیا میں ان سے نظمیں پڑھوائی. آج بھی ہائی وے پر کاروں میں ان کی نظمیں بجتی ہے اور لوگوں کے آنکھ میں آنسو آتے. پھر کیا ہونا تھا؟ خدا نے شہادت کی موت عطا فرمائی. پوری زندگی اللہ کے راستے میں، شہادت کی موت ملی. جنازہ لایا گیا، ایک ہی اسٹیج پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، حضرت مولانا منظور صاحب مینگل ہے، بڑے بڑے کبار اولیاء جو اتنے مشغول. لیکن آج جنید کا جنازہ ہے، خدا کے عاشق کا جنازہ ہے، جس نے اپنی شہرت کے باوجود ساری دنیا والوں کو ٹھوکر مار کر یہ ثابت کر دیا کہ جنید حق بات سمجھ میں آنے کے بعد کبھی بھی دنیا کا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ہیرو کا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی دنیا کی انڈسٹری کا نہیں ہو سکتا. جنید اب نبی کا سچا دیوانہ ہے اور عاشق رسول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہی اسٹیج پہ سارے موجود ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آگے بڑھے کہ جنید، خلاصہ یہ ہے، تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفعتوں کو سلام. طارق جمیل کی ان آنکھ نے بڑے بڑے اولیاء کے جنازے دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے دیکھے، لیکن جنید تیرے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ کسی ولی کے جنازے کا دیکھا، نہ کسی بادشاہ کے جنازے کا دیکھا. سودا کس سے کیا ہے؟ اللہ سے کیا.